जंगजुओं, अगर हम गिरे तो सब गिर जाएंगे। जंग का दिन होगा। वो देखो उस्मान साहब आ रहे हैं हमें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुर्लुस उस्मान के सीज़न 4 के बारे में। तो चलिए वीडियो को बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं। तारीखी कुतुब के मुताबिक 1299 ईस्वी में जब चंगेज़ खान के बेटे बातो खान ने यूरोप के इलाकों का रुख किया तो उसने सल्जूक सल्तनत तबाह कर दी। उस तबाही के दौरान सुल्तान अलाउद्दीन भी कत्ल हो गए थे। जब बातो खान वापस गया तो उसके पीछे हर इलाके का अमीर खुद मुख्तार बन गया। उस्मान सरदार ने अपनी आज़ाद रियासत का ऐलान करके अंतरा के करीब यानी शहर को अपना दारुल हुकूमत बना दिया। अब ये इलाका तुर्की के सोबा सेंट्रल अनातोलिया का दारुल हुकूमत है। इस बात को अगर सीरियल के मुताबिक देखा जाए तो सीज़न 4 के स्टार्ट होने के बाद मंगोल कुर्लुस उस्मान में नहीं दिखाए जाएंगे। हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक हो सकता है कि सीज़न 4 से कुर्लुस उस्मान सीरियल सिर्फ दो कौमों के बीच में रह जाए, ईसाई और मुसलमान। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीज़न 4 में कौन सा दौर कौन कौन से वाक़यात दिखाए जाएंगे। तारीखी कुतुब के मुताबिक जब उस्मान सरदार ने इनागोल किला फतह कर लिया था तब सल्जूक रियासत भी ख़त्म हो गई थी। उस्मान सरदार ने जब अपनी आज़ाद रियासत का ऐलान कर दिया था तब उन्हें दुश्मनों का सामना करना पड़ा था, अंदरूनी और बैरूनी। उस्मान सरदार के अंदरूनी दुश्मन गद्दार तुर्क ही थे। अमीर कारहानी कुतुबुद्दीन शाह सल्जूकी उमराह में से था। जैसे ही उस्मान सरदार ने अपनी आज़ाद रियासत का ऐलान किया तो ये उनका जानी दुश्मन बन गया। उस्मान सरदार ने उसे कई बार नीचा दिखाया मगर फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उस्मान सरदार उसे अपने हाल पर छोड़कर मजीद फतवात की ओर ध्यान देने लगे। उस्मान सरदार ने मुसलमान सुल्तानों की तरह अपनी नई हुकूमत के बुनियादी ज़रूरी काम कर लेने के बाद एशियाई कोचक में तमाम रूमी हुक्मरानों को इस्लाम के मुताबिक एक पैगाम भेजा। बाज़ंतीनी समझ चुके थे कि उस्मान सरदार अब रुकने वालों में से नहीं है, इसीलिए उन्होंने 700 हिजरी ब मुताबिक 1301 ईस्वी में आपके खिलाफ सलेबी इत्तिहाद कायम करने की आवाज़ उठाई, जिसमें बूरसा, मादानूस, इधरनूस, कत्ता और कस्तरा इलाकों के उमरा शामिल थे। उस्मान सरदार के खिलाफ ये सबसे पहला सलेबी इत्तिहाद था। सलेबी इत्तिहाद क्या है? तमाम ईसाइयों के एक हो जाने को और इकट्ठा होने को सलेबी इत्तिहाद कहते हैं। जिस तरह मुसलमानों में फ़िरके होते हैं, शिया, सुन्नी, देवबंदी, इसी तरह ईसाइयों में भी फ़िरके होते हैं। मगर जब भी ईसाई कौम को कोई बड़ा खतरा लाहक होता है या वो कोई बड़ी फतह हासिल करना चाहते हैं तो सारे ईसाई आपस में जमा हो जाते हैं और हर ईसाई कौम अपनी माली और जानी तौर पर सलेबी इत्तिहाद में हिस्सा लेती है। उस्मान सरदार को जैसे ही सलेबी इत्तिहाद का खबर मिलती है तो उन्होंने सलेबी इत्तिहाद के कायम होने से पहले ही बाज़ंतीनी इलाकों में हमले शुरू कर दिए और उनको जंगी हमलों में इतना मसरूफ़ किए रखा कि उनको सलेबी इत्तिहाद कायम करने का मौका ही नहीं मिल सका। उस्मान सरदार हमले करते रहे और बाज़ंतीनियों के अहम तरीन शहर बूरसा के करीब आन पहुँचे। उस्मान सरदार ने अब तक जितने भी किले या शहर फतह किए थे, बूरसा शहर उन सबसे बड़ा और बाज़ंतीनी रियासत का दारुल हुकूमत था। इस शहर की अहमियत की सबसे अहम और बड़ी वजह बागात और फसलें थी। उस्मान सरदार ने अपनी फ़ौज के साथ 717 मुताबिक 1318 ईस्वी में बूरसा शहर का मुहासरा करके उनके बागात और फसलों पर कब्जा कर लिया। ये मुहासरा इतना तवील चला गया कि कमोबेश 10 साल तक जारी रहा। ये उस्मान सरदार की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुहासरा था। इस मुहासरे में सबसे अहम किरदार उस्मान सरदार के बेटे उरहान का था। दूसरी तरफ बाज़ंतीनियों ने भी उस्मान सरदार की फ़ौज का भरपूर मुकाबला किया। इस मुहासरे के दौरान उस्मान सरदार बीमार हो गए और मुहासरे की कमान अपने बड़े बेटे उरहान के हाथ में सौंप दी। बूरसा शहर के मुहासरे के दौरान कुछ ऐसे वाक़यात नमूदार हुए जो इस्लामी इतिहास में सुनहरे हरफों में लिखे जाने के काबिल हैं।
ان میں سے ایک بہترین واقعہ یہ ہے کہ بورسا شہر کی فوج کے سپہ سالار کا نام اکرینوس تھا۔ کوئی بھی جنگ ہو، جب تک آپ اپنے دشمن کی خامیاں نہیں جان پاتے تب تک آپ اس جنگ کو نہیں جیت سکتے۔ اسی لیے اکرینوس نے مسلمانوں اور عثمان سردار کے خلاف معلومات اکٹھا کرنا شروع کر دی تاکہ وہ یہ جنگ جیت سکے۔ اکرینوس معلومات تو اس لیے اکٹھا کر رہا تھا تاکہ وہ یہ جان سکے کہ مسلمانوں کو کیسے اور کب ہرایا جا سکتا ہے، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شاید اس وقت مسلمانوں کا جذبہ جہاد اتنا مضبوط اور پختہ تھا کہ اللہ کی رحمت بھی ان کا ساتھ دینے لگی۔ اکرینوس اسلامی معلومات کا جائزہ لیتے اور ان کے واقعات کو پڑھتے ان سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ خود 726 عیسوی کو عثمانی فوج کے سامنے اپنے ہتھیار ڈالتے ہوئے اسلام قبول کر کے اس میں شامل ہو گیا۔ یہ خبر بازنطینی کے اوپر پہاڑ پر کر گئی۔ اس کے بعد بازنطینی عثمان سردار کی فوج کا مقابلہ نہ کر سکے اور 1326 عیسوی میں عثمانی فوج بورسا شہر میں داخل ہو گئی۔ یہ خوشخبری سن کر عثمان سردار نے اپنے بڑے بیٹے اورحان کو اپنا جانشین منتخب کر دیا۔ ہم شراکت دار ہیں اورال، کیا تم بھول گئے؟ سیمون کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اورال نے حملہ کر دیا۔ سیمون نے اس کا وار روک کر جوابی حملہ کرنے کے لیے تلوار بلند کی تھی کہ اورال نے خنجر سے اس کی ٹانگ پر گہرا زخم لگا دیا۔ سیمون اس کے لیے تیار نہیں تھا، وہ لڑکھڑا کر پیچھے گر گیا۔ ابھی وہ اپنے زخم پر ہاتھ رکھ کر اٹھنے ہی والا تھا کہ اورال نے آگے بڑھ کر اس کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ اسی لمحے ترگت بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں آ گیا۔ اس نے دور سے اورال کو باز رہنے کے لیے آواز دی۔ ترگت کو دیکھ کر سیمون بھی مطمئن ہو گیا۔ اسے امید تھی کہ ترگت وقتی طور پر اسے موت سے بچا لے گا، لیکن اورال بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر سیمون ترگت کے ہاتھ لگ گیا تو سارے راز اگل دے گا۔ چنانچہ اس نے لمحہ بھر میں حتمی فیصلہ کر کے سیمون کی شہرگ کاٹ ڈالی۔ قریب پہنچتے ہی ترگت اچھل کر گھوڑے سے اتر آیا اور اورال پر ٹوٹ پڑا۔ وہ گھونسوں اور لاتوں سے اس کی توازے کر رہا تھا۔ وہ ہمارا قیدی تھا، جب میں نے تمہیں منع کیا تھا تو تم نے اسے کیوں مارا؟ ہمیں یہ زندہ چاہیے تھا۔ میں نے اپنا اور تمہارے سردار کا بدلہ لیا ہے، کیا یہ کافی نہیں؟ اورال نے جواب دیا۔ ترگت اس کی مزید دھنائی کرنا چاہتا تھا لیکن دوان نے اسے روک لیا۔ پرسکون ہو جاؤ ترگت، سیمون مر گیا ہے۔ یہ غدار ہے، غدار ہے، ترگت اورال کو دیکھ کر چلایا، مگر دوان اسے سمجھا کر واپس لے گیا۔ اورال کا چہرہ بالکل پرسکون تھا۔ سیمون کو قتل کرنے کا بروقت فیصلہ اسے کئی بڑے مسائل سے بچا گیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اورال گھوڑے پر سوار ہوا اور امیر سعد الدین کوپیک سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گیا۔ کوپیک بھی اپنے پڑاؤ پر اس کا منتظر تھا۔ جس آدمی کی آپ نے ضمانت دی تھی وہ ایک صلیبی جنگجو نکلا، اور آپ یہ بات جانتے تھے کہ وہ عام عیسائی تاجر نہیں بلکہ ایک صلیبی جنگجو ہے، ان باغی جنگجوؤں کی جماعت کا اہم رکن جو عیسائی سلطنت کے بھی باغی ہیں اور ہر حال میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان صلیبی جنگ چاہتے ہیں۔ اورال نے قریب پہنچتے ہی سخت لہجے میں کہا تو سعد الدین کوپیک نے خنجر نکال کر اس کی شہرگ پر رکھ دیا۔ کیا تم میرا شکریہ ادا کرتے اگر میں تمہیں بتا دیتا کہ سیمون کون تھا؟ یعنی آپ ہر بات جانتے ہیں، پھر کیوں آپ نے مجھے دھوکے میں رکھا؟ اورال بھی اپنی بات پر ڈٹ گیا تھا۔ اس پر امیر سعد الدین کوپیک اپنا قہقہہ نہ دبا سکا۔ ریاست کے اپنے راز ہوتے ہیں اورال صاحب، اگر آپ اس کی اطاعت کا اقرار کرتے ہیں تو یہ بے ترتیب انداز سے نہیں ہو سکتا۔ آپ مرتے دم تک اس کی اطاعت کرنے کے پابند ہیں، بغیر کوئی سوال جواب کے۔ بغیر کوئی سوال جواب کیے تم ارطغرل کو مارنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اب تم اس کی قیمت چکاؤ گے۔ جب میں نے کہا کہ ارطغرل مرے گا
تو وہ مرے گا۔ اورال اپنے دعوے پر قائم تھا۔ کیسے مرے گا؟ وہ اب بازار اور تجارت کے راستوں کا مالک ہے۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہو گیا ہے۔ سست انسان، اگر ارطغرل مر جاتا تو ہر چیز جس کا وہ مالک تھا تمہاری ہو جاتی۔ سعد الدین کوپیک کو تمام خبریں مل چکی تھیں کہ ارطغرل نے حالنی بازار پر قبضہ کر لیا ہے۔ اورال، میری نظر میں اب تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہی۔ ارطغرل مرے گا اور یہاں کے قبائل کا سردار اعلیٰ میں بنوں گا۔ سب کچھ ایسے ہی ہوگا جیسے ہم دونوں چاہتے تھے۔ اورال نے اسے یقین دلایا۔ لیکن اب یہ آسان نہیں رہا۔ ارطغرل جیت جائے گا۔ جب وہ جیتے گا تو خوب طاقت حاصل کرے گا، اور جب وہ طاقت حاصل کرے گا تو بکھرے ہوئے ترک قبائل اپنے ساتھ اکٹھے کر لے گا۔ اور تمہارے پاس کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ تمہارے الفاظ کی نہ تمہارے بھائی بہن اور نہ بابا کے سامنے کوئی اہمیت ہے۔ سعد الدین نے اسے آئینہ دکھایا۔ جب ہمارے سلطان ان زمینوں کو فتح کرنے آئیں گے تو وہ مجھے چاودار قبیلے کا سردار پائیں گے۔ اس وقت ترک قبائل بھی میرے آگے سرنگوں ہوں گے۔ اورال اپنی بات پر ڈٹ گیا تھا۔ اور تمہارے بابا؟ سعد الدین کوپیک نے پوچھا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سرداروں کا جرگہ ارطغرل کا ساتھ دے گا؟ وہ اسے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ جتنا زیادہ میرے بابا ارطغرل کے پیچھے جائیں گے اتنے زیادہ وہ سردار میری طرف آئیں گے اور آپ مجھے اپنا سردار اعلیٰ بنائیں گے۔ اورال کی بات سن کر سعد الدین کوپیک خاموش ہو گیا اور گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا۔ میں سلطان علاء الدین کے ساتھ کاراچائسار فتح کرنے کے لیے سردیوں کے آخر تک آؤں گا۔ ارطغرل تب تک نہ مرا اور تم ترک قبیلوں سے اپنی بیعت کا عہد نہ لے سکے تو یہاں کی حکمرانی ارطغرل کی ہوگی۔ ہمارے سلطان کسی کی کامیابی پر انعام دیے بغیر نہیں جانے دیتے۔ میری بات لکھ لو تاکہ تمہیں یاد رہے۔ سعد الدین کوپیک نے اپنا ہاتھ بوسے کے لیے آگے بڑھا دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جواب میں کچھ بھی نہیں سننا چاہتا۔ اورال نے بوسہ دیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ارطغرل حالنی بازار کا فاتح بن کر قبیلے لوٹا تو قبیلے میں موجود ہر شخص خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ جس سردار کو سب مردہ سمجھے بیٹھے تھے اس نے حالنی بازار فتح کر کے قبیلے کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ یہ کائی قبیلے کے لیے اعزاز کی بات تھی۔ ان کی برسوں کی محنت کا یہ پہلا ثمر تھا۔ قبیلے کے باسیوں نے اس کا پرتپاک استقبال کیا۔ اپنی والدہ کی دست بوسی کے بعد وہ قبیلے کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے بولا، کائی قبیلے کے بہادر بیٹوں اور ہماری محنتی خواتین، میرا مقدس قبیلہ میرے بابا سردار سلیمان شاہ نے میرے حوالے کیا تھا۔ اللہ نے ہمیں شیطان کی کچھار حالنی بازار کو فتح کرنا نصیب فرمایا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی فتوحات کی شروعات کا نشان ہوگا۔ ہماری فتح بڑی تھی اور ہمارا انعام بھی بڑا ہے۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس نے سامنے پڑے سونے کے صندوقوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ انعام پورے قبیلے میں تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے ہمارے برے دن ختم ہوئے۔ اب ہمارا جھنڈا ان نئی سرزمینوں پر لہرائے گا۔ لوگ ارطغرل کے حق میں نعرے لگانے لگے۔ اس فتح نے ان کے اداس چہروں پر خوشی بکھیر دی تھی۔ اسی وقت ترگت بھی سپاہیوں کے ساتھ واپس آ گیا۔ وہ گھوڑے سے اتر کر ارطغرل کے پاس آیا اور بولا، بھائی، استاد سیمون مر گیا۔ تاجر حسن ہمیں کہیں نہیں ملا۔ ترگت، یہ کیسے ہوا؟ ارطغرل چونکا۔ ہم نے اس کے نشانات کا پیچھا کیا۔ سیمون چاودار قبیلے جا رہا تھا، لیکن ترگت کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اورال سیمون کی لاش گھوڑے پر لادے وہاں آ گیا اور فخر سے بولا، ارطغرل صاحب،
جیت مبارک ہو، اگر پہلے بتایا جاتا تو ہم مل کر ساتھ لڑتے، لیکن ہم سے چھپایا گیا۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگا۔ بے فکر رہیں اورال صاحب، وہ دن آئیں گے جب ہم آپ کے ساتھ جنگ کے میدان میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ارطغرل نے جواب دیا، انشاءاللہ ارطغرل صاحب، لیکن جب آپ فتح میں مصروف تھے تو آپ کا بدلہ لینے کا ایک موقع مجھے بھی عنایت ہوا۔ اورال نے اشارہ کیا تو دو سپاہیوں نے سیمون کی لاش اتار کر ارطغرل کے قدموں میں ڈال دی۔ بابا، میں نے تکتامش صاحب اور ارطغرل صاحب کا بدلہ لے لیا ہے۔ اورال نے سردار جاندار کی طرف دیکھ کر فخر سے کہا تو والد نے بھی مسکرا کر بیٹے کو داد دی۔ ان معاملات سے فارغ ہو کر ارطغرل اپنے خیمے میں آ گیا۔ بہت سی چیزیں الجھی ہوئی تھیں۔ اس نے آرتک صاحب کو بھی مشورے کے لیے بلا لیا۔ سیمون سیدھا چاودار قبیلے گیا، یعنی صرف اورال ہی اسے بچا سکتا تھا۔ حضور، اورال صاحب تجارت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ وہ چیزوں کی قدر کے گرنے اور کون سا شراکت دار اب ان کے کام کا نہیں ہے، اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ آرتک صاحب نے کہا، سیمون کو قتل کر کے اس نے خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسا کر کے وہ اپنے قبیلے کی آنکھوں کا تارا بن گیا ہے۔ ارطغرل نے جواب دیا، اورال کے مسئلے کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ جاندار صاحب اور الیار صاحب کو یقین ہے کہ اورال بے گناہ ہے۔ اگر ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا تو چاودار قبیلے والے ہمارے دشمن بن جائیں گے۔ آرتک صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اگر میری تلوار نہیں تو میری سانس اورال کے گلے کا پھندا بن جائے گی۔ صرف وقت کا انتظار ہے۔ ارطغرل پرعزم تھا کہ وہ ایک روز اورال کو اس کی سازشوں سمیت دفن کر دے گا۔ ہانلی بازار میں تجارتی سرگرمیاں معمول پر آ چکی تھیں۔ اب یہاں کے تاجر پہلے سے کہیں زیادہ خوش اور مطمئن تھے۔ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہو رہی تھی۔ سرائے کی تلاشی کے دوران جہاں اور بہت کچھ ملا تھا، وہیں کئی کاروباری دستاویزات بھی سامنے آئی تھیں۔ اس وقت بھی ارطغرل چند ایسی ہی کتابوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ دندار بھی اس کے ساتھ تھا۔ اسی لمحے آرتک صاحب ایک شخص کو اس کے پاس لے آئے۔ جناب، آپ کی اجازت سے میں علیکو کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ساتھ کھڑے نوجوان کی طرف اشارہ کیا۔ علیکو اس بازار کا نوجوان تاجر ہے۔ بہت خوب، تب تمہیں معلوم ہوگا کہ ان کتابوں میں کس قسم کا حساب کتاب درج ہے۔ ارطغرل نے ایک کتاب اس کی طرف بڑھائی تو علیکو اسے کھول کر ورق گردانی کرنے لگا۔ اس کتاب میں چھوٹے تاجروں کی دستاویزات ہیں۔ میں اس بازار میں سالوں سے ہوں۔ حضور، بڑے تاجر دوسری کتاب میں ہونے چاہئیں۔ اس نے دوسری کتاب کی طرف اشارہ کیا تو ارطغرل نے وہ کتاب بھی اس کی طرف بڑھا دی۔ جناب، یہی ہے وہ حساب۔ اس کتاب میں بڑے قافلوں کی آمد اور روانگی کی تفصیلات درج ہیں۔ کون سا تاجر سیمون کا کتنا قرض دار ہے، لیکن یہ اتنا پیچیدہ ہے کہ جب تک آپ اسے ترتیب نہیں دیتے غلطیاں ممکن ہیں۔ ٹھیک ہے، جو ضروری ہے کرو۔ یقیناً تم اسے اچھی طرح جانتے ہو۔ تم ان کتابوں کو اچھی طرح سمجھتے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ بازار کے تاجروں اور ان کے مسائل کی نشاندہی بھی کرو۔ ارطغرل نے یہ ذمہ داری اسے سونپ دی۔ لیکن جناب، میں ایک عیسائی ہوں۔ علیکو کی بات سن کر ارطغرل اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ تم ایک اچھے اور ایماندار تاجر بھی ہو علیکو۔ ہمارا دین قابلیت پر انحصار کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اپنا کام احسن طریقے سے کر سکتے ہو۔ ارطغرل نے دندار کو اشارہ کیا تو اس نے باقی کتابیں بھی علیکو کے سپرد کر دیں۔ وہ حیران و پریشان انہیں دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس کے بعد ارطغرل نے اپنے
اس کے بعد ارطغرل نے اپنے جانبازوں کو بلایا اور میز پر نقشہ بچھا کر مختلف مقامات کی نشاندہی کرنے لگا۔ قسطنطنیہ، ازنک اور کونیا سے ان 3 رستوں پر حفاظتی اقدامات کے لیے ہم اپنے سپاہی تعینات کریں گے۔ دوسری صورت میں ڈاکو قافلوں پر حملہ کرنے میں آزاد ہوں گے۔ علیکو بھی اس مجلس میں شامل تھا۔ اس نے ارطغرل کی حکمت عملی سنی تو کہنے لگا، حضور سیمون نے اس بازار کو پھیلایا کیونکہ وہ تاجروں کی حفاظت کا ذمہ لیتا تھا۔ جلد ہی قسطنطنیہ سے ایک بڑا قافلہ پہنچنے والا ہے۔ اگر قافلہ بحفاظت بازار میں پہنچتا ہے تو یہ دوبارہ بھی آئے گا اور آتا رہے گا۔ ہمیں سخت حفاظتی اقدامات کی ضرورت ہے۔ راستے کو محفوظ بنانے کے لیے سپاہی اپنا کردار ادا کریں گے۔ دندار ان علاقوں کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ میں کوئی شکایت نہیں سننا چاہتا۔ جیسے آپ کا حکم۔ دندار نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ارطغرل اس کام سے فارغ ہوا تھا کہ آرتک صاحب ایک نئی اطلاع کے ساتھ اس کے منتظر تھے۔ سلطان علاؤالدین کا جاسوس یاسل وادی میں ہے۔ اس سے فوری ملاقات کا خواہشمند تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ارطغرل اس ملاقات کے لیے اکیلا وہاں آئے۔ ادھر ارطغرل میں تمہیں دھول چاٹنے پر مجبور کر دوں گا۔ اورال اپنی بیوی چولپان خاتون کے سامنے ارطغرل سے نفرت کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ اسے ہر صورت مٹا دینا چاہتا تھا کیونکہ سعد الدین کوپیک کی دلی خواہش بھی یہی تھی۔ اورال کی ترقی اور سردار اعلیٰ کے مقام تک پہنچنے میں سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت ارطغرل ہی تھا۔ وہ گفتگو کر رہے تھے کہ باتو خان نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ آ جاؤ باتو خان۔ باتو خان اندر آیا اور اورال کے اشارے پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ چولپان خاتون اس کے آتے ہی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ تم اتنے عرصے سے میرے احکامات پورے کر رہے ہو، میں جانتا ہوں۔ تم نے اپنی پوری زندگی میرے لیے وقف کر دی۔ اورال نے اس کی خدمات کو سراہا۔ حضور، میں اپنی زندگی آپ کے لیے قربان کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ مجھے معلوم ہے باتو خان، تم یہ بھی جانتے ہو کہ وفاداری میرے لیے کتنی اہم ہے۔ تمہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ جب وقت آئے گا تو میں اس وفاداری کا انعام ضرور دوں گا۔ یہ انعام اور اعزازات صرف سونے کی شکل میں نہیں ہوں گے۔ میں تمہیں اپنی بہن اصلحان کا ہاتھ دوں گا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ تم میرے لیے بھائی سے زیادہ بڑھ کر ہو۔ اورال نے کہا تو باتو خان چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا۔ کیا بات ہے باتو خان، کیا سوچ رہے ہو تم؟ وہ اسے خاموش دیکھ کر بولا، کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں انجان ہوں کہ میری بہن تمہارے دل میں ہے۔ اورال مسکرایا، استغفر اللہ حضور، کیا میں اپنی حد نہیں جانتا؟ باتو خان نے اپنا سر جھکا دیا۔ تو مجھے بتاؤ کیا خیال ہے؟ اورال نے پوچھا تو باتو خان نے مسکرا کر نظریں جھکا لیں۔ بس یہ سمجھیں کہ آپ نے مجھے دنیا کا سب سے زیادہ خوش نصیب آدمی بنا دیا ہے۔ اس نے اورال کا ہاتھ تھام کر چوم لیا۔ میں نے اپنی نظر کبھی سونے یا عہدے پر نہیں رکھی۔ میرے آتش ہمیشہ آپ کا تحفظ اور ان کی حکمت عملی اہم رہی ہے۔ جاؤ اس کارا-کونوکلس نامی ڈاکو کو ڈھونڈو۔ میں اسے اہم کام دوں گا، اسے یہ سونا دینا تاکہ وہ کام کی اہمیت کو سمجھ سکے۔ سلطان نے ایک پوٹلی اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دی۔ اسے کہنا کہ وہ کل مجھے اسٹیمپ کے مقام پر ملے۔
میں اسے بازار میں آنے والی تجارتی قافلوں کو لوٹنے کا کام سونپنا چاہتا ہوں۔ اگر اورال بازار میں موجود نہیں تو ارطغرل کا بازار بھی نہیں چلے گا۔ اورال نے نفرت کا اظہار کیا۔ جیسے آپ کا حکم باتو خان نے سینے پر ہاتھ رکھ کر ہٹا دیا۔ باتو خان نے اسی شام کاراکونوکلس سے مل کر تمام معاملہ طے کر لیے۔ اگلے روز اورال بھی اس ملاقات کے لیے طے شدہ مقام پر پہنچ گیا۔ ایک بڑا کارواں اور بہت سارے محافظ۔ ایک صاحب اورال صاحب، آپ ایک مشکل کام بتا رہے ہیں۔ کاراکونوکلس نے اس کی پیشکش سن کر کہا، کام اگر آسان ہوتا تو میں تمہارے پاس نہ آتا کارانوکلس، صرف یہ بتاؤ کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ اورال نے صاف الفاظ میں پوچھا، مجھے اس سے کیا ملے گا؟ تمہیں ہر حملے کے 100 سونے کے سکے ملیں گے۔ لوٹی ہوئی چیزیں بھی تمہاری ہوں گی۔ تم مجھے ہر سونے کے سکے کیوں نہیں دیتے؟ کیا تمہیں ارطغرل کا سر نہیں چاہیے؟ کاراکونوکلس نے سودا بازی شروع کر دی۔ کاراکونوکلس، تم اس کام کے لیے اتنے طاقتور نہیں، میں خود اس کا سر کاٹوں گا۔ اورال نے بے پرواہی سے جواب دیا تو کاراکونوکلس بھی آپے سے باہر ہو گیا۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے وہی کہا جو تم نے سنا۔ ارطغرل کو برباد کرنا ہے تو ہر تجارتی قافلے پر ٹوٹ پڑو۔ اس بازار اس کے سر پر گرا دو۔ بازار کام نہیں کرے گا تو تاجر اس پر انحصار نہیں کریں گے اور بھاگ جائیں گے۔ وہاں اگر تم ارطغرل کا خاتمہ بھی کر دو تو میں تمہیں 5000 سونے کے سکے دوں گا۔ اورال نے اسے جوش دلا کر نئی پیشکش کر دی۔ 5000 سونے کے سکے کاراکونوکلس کی مہر سے بھی بڑھ کر تھے۔ تمہیں سونا مل جائے گا لیکن مجھے ارطغرل کا سر بھی مل جانا چاہیے۔ تمہارا منافع صرف یہی نہیں ہوگا کہ ایک اور کام بھی ہے۔ تم ایسی جگہ حملہ کرو گے جس کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا۔ کون سی جگہ؟ سونے کی کان، اورال نے کہا تو کاراکونوکلس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ لیکن وہاں موجود شخص استاد طوریان کو زندہ پکڑنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے فرار ہونے کا موقع دیا جائے، البتہ تم ارطغرل کے تمام سپاہیوں کو قتل کر دو گے۔ کاراکونوکلس سے ملاقات کے بعد اورال نے ایک نئی خبر امیر سعد الدین کوپیک کو پہنچا دی تھی کہ ارطغرل نے اس کی اجازت کے بغیر علاقے کے تمام سرداروں کو جرگے کے لیے اپنی جگہ میں مدعو کر لیا ہے۔ سعد الدین کوپیک نے اورال کو جرگے میں شرکت کی اجازت دے دی۔ وہ موقع پر خود جرگے میں پہنچ کر ارطغرل کی خبر لینا چاہتا تھا۔ رات کی تاریکی میں ارطغرل طے شدہ مقام پر پہنچا تو سلطان علاء الدین کا جاسوس اہم معلومات کے ساتھ اس کا منتظر تھا۔ دونوں نے خود کو سیاہ چادروں میں چھپا رکھا تھا اور صرف ایک دوسرے کی آواز سن سکتے تھے۔ اس ملاقات کا بہت خفیہ رکھا گیا تھا۔ کیا صورتحال ہے جناب؟ ارطغرل نے سوال کیا۔ مشرق میں منگولوں کا ظلم ستم بڑھ گیا ہے اور ترکوں کو ان زمینوں سے نکال دینا چاہتے ہیں، جبکہ ترک ان زمینوں کو اپنا وطن بنانا چاہتے ہیں۔ ارطغرل نے گہری سانس لی۔ یہ وقت بہت مختلف ہے۔ برائی کی تمام مشکلوں نے افواج میں شمولیت کر لی ہے۔ وہ ہم پر پوری قوت سے حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ کو حانلی بازار کی فتح مبارک ہو۔ جب ہم مشرق میں منگولوں سے لڑ رہے تھے تو سلطان یہاں امن کو یقینی بنانا چاہتے تھے۔
آپ کو گورنر کاراچائی سار دوستی قائم کرنی ہوگی۔ مغرب میں ایک دوسری جنگ ہمارے اوپر شدید دباؤ ڈالنے والی ہے۔